अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब। आज हम बनी इसराइल पे बात करेंगे। ये पहला लेक्चर है बनी इसराइल पे। बनी इसराइल कुरान में क्या जिक्र हुआ इनके बारे में? ये बनी कहते हैं औलाद को। इसराइल जो थे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब कह रहे हैं। हाँ, लक़ब ही था। तो हज़रत याकूब की औलाद से आगे ये बनी इसराइल चले। आपने इसराइल का नाम सुना होगा। ये जो इसराइल हुकूमत अमेरिका और इंग्लैंड की मदद से नाजायज़ हुकूमत बनाई गई फ़लस्तीनियों को निकाल के, तो ये अपने आप को भी बनी इसराइल कहते हैं। अब उसकी डिटेल डिफरेंट है, लेकिन बाद में इस पर बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं कुरान में बनी इसराइल के बारे में अल्लाह ने क्या कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले, बासत से पहले पैगंबर जो थे वो बनी इसराइल में आते थे। यानी हज़रत ईसा, मूसा, फिर ज़िक्रिया, फिर यूहन्ना, वो अपना इब्राहीम में से इसहाक, उनकी औलाद में से इसहाक और दूसरे इस्माईल, इसहाक के बेटे याकूब के आगे बहुत बेटे थे, लेकिन एक यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मिली। तो इसी तरह बेताशा नाम, ये हज़रत इब्राहीम की औलाद में थे, आप कह सकते। अब अल्लाह ताला ने हुज्जत के तौर पे इन बनी इसराइल में से आखिरी पैगंबर जो भेजा उनका नाम था ईसा मसीह, जिसको इंग्लिश में ईसाई जीसस भी कहते हैं। मसीह अलैहिस्सलाम ये आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे जो कि बनी इसराइल में से थे। अच्छा, इनकी पैदाइश और इनकी डेथ दोनों जो हैं वो कंट्रोवर्शियल समझी जाती हैं। ईसाइयों के नज़दीक कुछ है, कुरान कुछ कहता है कि ये कैसे पैदा हुए और कैसे इनकी वफ़ात हुई। कुछ लोग मानते भी नहीं हैं कि ये वफ़ात का जिक्र ही नहीं है हज़रत ईसा का। फिर हज़रत इब्राहीम की दूसरी शाख, जो उनके दूसरे बेटे इस्माईल से थे, उनसे काफ़ी देर बाद फिर हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया। ईसाई यहूदी जिनके पास तौरात और अंजील है, उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ दिया, अपने मर्जी के मुताबिक चेंज कर दिया, उसमें अपनी गंदगियां डाल दी। और यहूदी जो हैं वो ये कहते हैं, ये तौरात में लिखा था कि एक मसीहा या एक पैगंबर आएगा। अब हज़रत ईसा जब पैदा हुए, जिस तरह भी हुए, तो यहूदियों ने उनको नहीं ऑन किया, नहीं माना, मसाया नहीं माना कि ये मसाया है या ये है वो है जो हमारी किताब में जिसने आना था। अब ये कंट्रोवर्शियल मेरे लेक्चर्स हैं, कंट्रोवर्शियल चीज़ें जो मेरे लेक्चर मैंने ईसाइयत पे भी दिए हैं। तो यहूदियों ने उनको नहीं माना। तो यहूदियों जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत इन लोगों तक पहुंचाई कि मैं आखिरी नबी हूँ या मेरी जो है वो रसालत पे ईमान लाओ। तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, जो नबी है हमारा, जो लिखा हुआ तौरात में जिसने आना है उसने बनी इसराइल में से आना है। तुम कौन हो? नौजुबिल्लाह, हम नहीं तुम्हें मानते नबी शबी रसूल। हमारे किताबों के मुताबिक, जो कि उन्होंने चेंज किए हैं, कि बनी इसराइल के अंदर से पैगंबर आना है, हम तुम उनको नहीं मानते और अब से जो आएंगे। तो दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ कि बनी इसराइल हज़रत याकूब का तखल्लुस था, लक़ब था। उनकी औलाद में से जो निकले उनको बनी इसराइल कहा गया। अब यहूदी और डिफरेंट है, बनी इसराइल में से ही हैं, लेकिन अच्छा, फिर बनी इसराइल के बकौल तो बनी इसराइल में बेतहाशा पैगंबर आए,
پھر ایک وقت میں آخری پیغمبر آ کے حضرت عیسیٰ پہ انہوں نے اللہ نے حجت تمام کر دی، اور بنی اسماعیل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کو نہ عیسائیوں نے مانا یا یہودیوں نے مانا، کہ ان کے بقول ان کی جو بگڑی کتابیں تھیں جو انہوں نے بگاڑ دی تھی، اس کے مطابق جو نبی آنا تھا وہ بنی اسرائیل میں سے آیا تھا۔ اب ہم قرآن سے استفادہ کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں کیا احکامات فرمائے۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں تو ان کا جو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ سٹارٹ کی ہے، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 3-4 قسمیں بتائی ہیں انسانوں کی، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا قصہ چھیڑ دیا ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی ان کرتوتوں کو بتایا جائے مسلمانوں کو جو اسلام لائے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا کرتوتیں کی۔ لیکن میں جس طرح میں نے تحقیق کی میں اس کے مطابق چلوں گا۔ 79 سورہ ہے النزات، 15 نمبر آیا تھا یہ، 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 یہ نازعات کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا تمہیں پہنچی ہے خبر موسیٰ کی، جب پکارا اسے اس کے رب نے طویٰ کی مقدس وادی میں کہ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر کہو کہ تو چاہتا ہے کہ خود کو پاک کرے اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف۔ پھر دکھائی موسیٰ نے بڑی نشانی، مگر جھٹلایا اس نے اور نہ مانا۔ پھر پلٹا دوڑتا ہوا، پھر جمع کیا اس نے، یعنی بریکٹ میں لوگوں کو، اور پکارا اور کہا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا معبود یا رب، یعنی عبادت کے قابل فرعون نے کہا۔ پھر پکڑ لیا اسے اللہ نے سزا میں، آخرت کے اور دنیا کے، بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے بریکٹ میں اللہ سے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت فرعون کا اتنا تواتر سے اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک میں کہ حیرانگی ہوتی ہے۔ فرعون کا شاید میرا خیال زیادہ حضرت موسیٰ سے کیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرعون کے اوپر اتنا غصہ تھا کہ اس کو کہا عبرت کا نشان بتا دیا، جیسے 25ویں آیت میں فرمایا پھر پکڑ لیا۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ کا پیچھا کیا وہ سمندر کی طرف، تو اللہ نے پار کر دیا، لیکن اس کو پکڑ لیا اللہ نے سزا میں، آخرت کے اور دنیا کے، یعنی دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا دیا، ابھی تک وہ اس کی لاش موجود ہے، اور آخرت میں تو جو اس کے ساتھ ہوگا وہ تو ہو ہی گا۔ سورہ صف ہے 41، اس کی 5 نمبر آیت میں فرمایا اور جب کہا موسیٰ نے، ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ لیکن جب انہوں نے کجی اختیار کی، ٹیڑھا پن، تو ٹیڑھے کر دیے اللہ نے ان کے دل، یعنی بنی اسرائیل کے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو، برے لوگوں کو۔ یہی سورہ صف کی اگلی آیت ہے 6 نمبر۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اب حضرت عیسیٰ کا ذکر ہے قرآن میں بھی، جب بھی عیسیٰ کا ذکر ہے زیادہ جگہ پہ اللہ نے کہا ابن مریم، نارملی بندہ کہتا ہے نا محمد بن عبداللہ، لیکن چونکہ آپ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے تو ان کا عیسیٰ بن مریم کا۔ اور بائبل میں بھی، جو بائبل میں 4 انجیلیں ہیں یا گاسپل جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ان میں بھی سن آف مریم کہا گیا، ابن آدم ابن آدم ابن آدم، یعنی مریم کا بیٹا۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، آپ نے بھائی بات کی، تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے موجود ہے تورات میں، اور یعنی جو حضرت موسیٰ وغیرہ، اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے ایک احمد بھی ہے قرآن میں۔
محمد ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، یہ بڑا ڈفرنٹ نام تھا، دونوں کا مطلب ہے جس کی تعریف کی ہے۔ لیکن جب وہ آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر، یعنی عیسیٰ ابن مریم، تو بنی اسرائیل کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔ 14 نمبر سورہ صافی چل رہی ہے۔ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے، اچھا حضرت عیسیٰ کے جو فالوور تھے یا جو تھے ان کے ساتھی، ان کو قرآن نے حواری کہا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کو صحابہ کہا ہے۔ جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کون ہے میرا مددگار اللہ کی، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار، یعنی انصار لفظ ہے عربی میں، یہ میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ پھر ایمان لایا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے اور کفر کیا دوسرے گروہ نے، سو مدد کی ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، سو ہو کر رہے وہی غالب اور مددگار۔ اگلی سورت جمعہ ہے 62 نمبر سورت کی 5ویں آیت میں فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہیں حامل بنایا گیا تھا تورات کا، یعنی جن کو تورات دی گئی تھی، مگر نہ اٹھا سکے اس گدھے کی طرح جو اٹھائے ہوئے ہیں کتابیں۔ اللہ نے بہت خوبصورت مثال دی ہے ان بنی اسرائیل کی کہ جب حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو تورات دی گئی تو ان کا حال گدھے کی طرح تھا، وہ کتابیں تو اٹھاتے تھے لیکن اس کو پڑھتے نہیں تھے، اس سے علم حاصل نہیں کرتے تھے، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے مگر نہ اٹھا سکے اس گدھے کی طرح جو اٹھائے ہوئے ہو کتابیں۔ بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کو۔ یہ سارا کچھ بنی اسرائیل کے بارے میں آیا۔ سورہ جمعہ کی اگلی آیت ہے 6 نمبر، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، یہودی بن گئے ہو یعنی یہودی حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سب کا دین تو حضرت آدم سے لے کے اسلام تھا، لیکن ان لوگوں نے اصل ہدایت اسلام کو چھوڑ کر یہودیت اختیار کی اور عیسائیوں نے نصرانیت اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یہودی خود بنے ہو، سیلف بنے ہو۔ انسانوں نے کہا اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں زوم ہے، اگر تمہیں فخر ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے علاوہ، تو موت کی تمنا کرو اگر تم ہو سچ۔ یہودی موت سے بہت ڈرتے ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، یہ مرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ جیسے مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کو اندر کھاتے پتہ ہے کہ ہم جن کتابوں کی، بائبل وغیرہ جو بھی ہم جن کتابوں کو فالو کر رہے ہیں وہ جھوٹی ہیں، ان کا ضمیر ان کے اندر مجھے لگتا ہے کہہ رہا ہے، اس لیے ڈرتے ہیں۔ مسلمان تو نہیں ڈرتا مرنے سے، اس کو تو پتا ہے کہ میری دائمی زندگی میں جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ موت کی تمنا کریں اگر تم سچے ہو۔ نمبر 7 سورت جمعہ کی اور 7ویں آیت سورہ جمعہ کی، اور ہرگز تمنا نہیں کریں گے یہ موت کی کبھی بھی، بسبب ان کے جو یہ آگے بھیج چکے ہیں۔ اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ پھر 8ویں کنٹینیوس ہے 8ویں آیت، کہو بلا شبہ موت جس سے بھاگ رہے ہو تم، وہ تو ضرور آنے والی ہے تمہیں، تم لٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کو، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ 51 نمبر 51 زاریات سورت کی 38 39 40 آیت، اور موسیٰ جب بھیجا تھا ہم نے اسے فرعون کی طرف ایک واضح سند کے ساتھ، سرٹیفائیڈ طریقے سے کہ تم واقعی نبی رسول ہو، تو وہ اکڑ گیا، یعنی فرعون اکڑ گیا اپنے تکبر میں اور کہا
یا تو جادوگر ہے اور یا دیوانہ۔ اگلی 40 نمبر کنٹینیوس آیت میں فرمایا سو پکڑ لیا ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو، یعنی سمندر میں، اور پھینک لیا ہم نے ان سب کو سمندر میں، اس طرح کہ وہ ملامت زدہ بن کر رہ گیا۔ تو یہ تھا پہلا لیکچر دوستوں بنی اسرائیل کا۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔